अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे वो है इदराक, या अंग्रेज़ी में जिसे परसेप्शन कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो चीज़ों या अशिया को जो जानने का अमल है या उनके वकूफ़ हासिल करने का अमल है वो इदराक कहलाता है। लेकिन ये तारीफ़ जामे नहीं है। इसके मुकम्मल तसव्वुर को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि अशिया की हिस्सी सिफ़ात क्या होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें हमारे हवास अशिया के बारे में मालूमात फ़राहम करते हैं। ना सिर्फ वो मालूमात फ़राहम करते हैं बल्कि मालूमात फ़राहम करने का ज़रिया भी बनते हैं। लेकिन दिमाग को जितनी भी मालूमात हासिल होती हैं वो अशिया की हिस्सी सिफ़ात होती हैं। हिस्सी सिफ़ात से मुराद वो सिफ़ात हैं जो अशिया में हिस्स की वजह से बेदार होती हैं। मसलन स्याही, सफ़ेदी, सुर्खी, किसी चीज़ की खुशबू या बदबू या जायका, ये वो खुसूसियात हैं अशिया की या सिफ़ात हैं जिनको हम हिस्सी सिफ़ात से मौसूल करते हैं। दिमाग हमें इन्हीं हिस्सी सिफ़ात के बारे में मालूमात फ़राहम करता है। अब दिमाग जब इन मालूमात को हासिल कर लेता है तो फिर इनका ताल्लुक़ वो अशिया के साथ जोड़ता है। हिस्सी सिफ़ात का ताल्लुक़ अशिया के साथ जोड़ना दरअसल इदराक है। जब हम किसी चीज़ का इल्म हासिल कर रहे होते हैं या जान रहे होते हैं या उसका वकूफ़ हासिल कर रहे होते हैं तो दिमाग जब इन हिस्सी सिफ़ात को अशिया के साथ जोड़ता है तो दूसरे लफ्ज़ों में वो अशिया की ताबीर या उसके मानी तलाश कर रहा होता है। इसको एक मिसाल से समझा जा सकता है। मसलन एक उस्ताद क्लासरूम के अंदर मौजूद है, उसके पीछे एक तख्ता स्याह लगा हुआ है। जब मैं तख्ता स्याह का इदराक करने की कोशिश करता हूँ तो बुनियादी तौर पर जो अमल वकू पज़ीर हो रहा होता है वो ये है कि मेरे हवास महज हिस्सी तासुर पैदा करते हैं उस स्याह सतह का जो उस तख्ता स्याह के साथ जुड़ी हुई है। उस स्याह सतह को मेरा दिमाग उस लकड़ी के तख्ते के साथ जोड़ता है जिसका रंग उसे नज़र आ रहा है। अब दिमाग की वो सलाहियत जिसमें वो किसी भी शय की हिस्सी सिफ़त को उस शय के साथ जोड़ता है और मानी तलाश करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। जैसे ही वो स्याह सतह उस तख्ते के साथ जुड़ती है तो मेरा दिमाग ये भी सोच लेता है कि ये तख्ता स्याह लिखने के काम आता है। इसी तरह उस्ताद के हाथ में पकड़े हुए चाक को जब कोई शागिर्द देखता है तो महज सफ़ेदी जो है उसकी हिस्स बेदार करती है और उस सफ़ेदी को वो शागिर्द उस चाक के साथ जोड़ता है और यूँ उसका वकूफ़ हासिल करता है या उसके बारे में जानता है और उससे एक कदम आगे बढ़कर जब वो उसकी ताबीर करता है, उसको मानी देता है तो वो गोया उस ज़हनी अमल में दाखिल हो जाता है जिसे हम इदराक कह रहे हैं। इदराक चीज़ों को मानी देने, उनको समझने और वकूफ़ हासिल करने का नाम है। जब हम चीज़ों को मानी देते हैं तो इसमें हमारी यादाश्त भी शामिल हो जाती है। यादाश्त जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो इंसान का गुज़िश्ता तजर्बा होती है। कोई ऐसा तजर्बा जिससे इंसान गुज़रा और उसको उसने अपने ज़हन में महफूज कर लिया। यादाश्त 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा रिटेंशन कहलाता है, दूसरा यादावरी और तीसरा रिकॉग्निशन। ज़हन को तजर्बात को ज़हन में महफूज रखने का अमल रिटेंशन है। उन्हें लाशऊर से शऊर में लेके आना या महफूज हिस्से से शऊरी सतह पर लेकर आना
اسے ریکال کرنا کہتے ہیں، اور اپنے تجربے کو پہچان لینا ریکگنیشن کہلاتا ہے۔ جب یادداشت ہمارے عمل ادراک میں داخل ہوتی ہے تو نہ صرف ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں بلکہ ان کا وقوف بھی حاصل کرتے ہیں، یعنی کوگنیشن اور ریکوگنیشن دونوں عمل ہمارے ادراک کے عمل میں وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف کوگنیشن اور ریکوگنیشن ہوتی ہیں بلکہ استنباط یا انفرنس کا عمل بھی ادراک کے اس پروسیس میں شامل ہو جاتا ہے، اور یوں ایک تھاٹ ایکٹیویٹی پروڈیوس ہوتی ہے جس کو ہم عمل ادراک کہتے ہیں۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً رمضان کا مہینہ ہو تو شام کے وقت اگر آپ کو سائرن کی آواز سنائی دے تو آپ فوری طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ اب افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ اس میں جو ذہنی عمل یا ادراک کا عمل ہو رہا ہے اس کا اگر ہم تجزیہ کریں تو سب سے پہلے آپ کو آواز سنائی دیتی ہے۔ سائرن کی آواز آپ کے لیے حواس کے ذریعے ابتدائی معلومات کے طور پر آپ کے ذہن میں داخل ہوئی ہے۔ یہ انتہائی سادہ وقوف ہے۔ جیسے ہی وہ دماغ میں آپ کے دماغ تک پہنچی وہ آواز، سو آپ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ سائرن کی آواز ہے، اور شام کے وقت چونکہ یہ بجی ہے تو اب روزہ افطار ہونے کا وقت ہو گیا ہے، اور یہ آواز آپ پہلے بھی سنتے ہیں۔ سو آپ نے نہ صرف آواز کو سنا بلکہ اس کا وقوف حاصل کیا اور اس سے ایک نتیجہ بھی نکالا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ اب افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ سو یہ انفرنس نکالنے کا جو عمل ہے یہ خالصتاً ادراک کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ مزید آپ کے دماغ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ یہ جو آواز ہے یہ مسجد سے آ رہی ہے، اور مسجد کا ایک خاکہ بھی آپ کے ذہن میں بن گیا ہوگا۔ سو ادراک کے ساتھ تصورات اور خیالات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کھڑکی میں کھڑے ہیں اپنے گھر کے اندر اور سڑک پر کسی تیز رفتار آدمی کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ایک آدمی جو موٹر سائیکل یا سائیکل پر سوار ہے اور سامنے سڑک سے گزرا ہے، حالانکہ آپ کے حواس نے، آپ کی بصارت نے نہ ہی تو موٹر سائیکل یا سائیکل دیکھا اور نہ ہی سڑک دیکھی، لیکن آپ کے ذہن نے یہ تصور کر لیا کہ جس تیزی کے ساتھ یہ آدمی گزرا ہے یہ یقیناً موٹر سائیکل پر موجود ہے اور سڑک کے اوپر سے گزر کر جا رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ برف کو دیکھتے ہیں تو برف کی ٹھنڈک کا ادراک آپ کو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کھانے والی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے ذائقے کا ادراک آپ کو فوری طور پر ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ نے وہ چیز نہ چکھی ہے نہ سونگھی ہے، لیکن اس کا ادراک آپ نے کر لیا ہے۔ سو ادراک کو اگر اب ہم ڈیفائن کرنا چاہیں یا اس کی تعریف کرنا چاہیں تو ادراک ایک ایسا ذہنی عمل ہے، ایک ایسا کنکریٹ اور کمپلیکس ذہنی عمل ہے جس میں کوئی حس شامل ہوتی ہے اور حس کو کوئی خارجی مہیج آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ خارجی مہیج سے مراد ایکسٹرنل سٹیمولائی ہے جو اس حس کو بیدار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ خیالات اور تصورات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ سو یہ ذہنی عمل جو ہے یہ انسان کا ادراک کہلاتا ہے۔ اب اگر غور کریں تو ادراک کا یہ جو نظریہ ہے اس کو سینسیشنل تھیوری آف پرسیپشن کہا جاتا ہے۔ اس کے مد مقابل ایک اور مکتبہ فکر بھی موجود ہے جسے گیسٹالٹ کہتے ہیں۔ نفسیات میں گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ وہ گروپ ہے جو چیزوں کو کلیت میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں کافکا، کوہلر اور ورتھیمر جیسے ماہر نفسیات شامل ہیں، اور وہ اس بات کے حق میں ہیں کہ ہم جب چیزوں کا ادراک کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو بحیثیت مجموعی یا کلیت میں دیکھتے ہیں۔ مثلا ہم کسی انسان کا جب چہرہ دیکھیں تو پورا چہرہ
اس کا ادراک کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کے اجزاء کو الگ الگ کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ سینسیشنل تھیوری میں جب ہم کسی چیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں سینسیشنل تھیوری آف پرسیپشن والے کہتے ہیں کہ ہم اجزاء کا مختلف اجزاء کا ادراک کرتے ہیں اور پھر ہمارا دماغ انہیں جوڑ کر ایک کل تشکیل دے لیتا ہے اور یوں ہم چیز کے بارے میں وقوف حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن گسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے چیز کو کلیت میں دیکھتے ہیں اور بعد ازاں ہمارا دماغ ان کا تجزیہ کر کے چیزوں کو حواس کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے، گویا ادراک میں سے ہم حواس کو اخذ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ دو مختلف مکتبہ فکر ہیں جو ادراک کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حس اور ادراک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان میں بنیادی فرق موجود ہے۔ حس ابتدائی ہوتی ہیں، مفرد ہوتی ہیں، سمپل ہوتی ہیں، جبکہ ادراک کا عمل جو ہے وہ پیچیدہ اور مرکب ہوتا ہے۔ اسی طرح حواس کا تعلق حسی صفات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جبکہ ادراک کا تعلق وقوف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوگنیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چونکہ حس ابتدائی سطح پر معلومات فراہم کر رہی ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ پریزنٹیٹیو ہوتی ہیں، جبکہ ادراک کا عمل پریزنٹیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ ریپریزنٹیٹیو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح حس پیسیو ہے، انفعالی ہے، جبکہ ادراک کا عمل ایکٹیو ہے اور فعالی ہوتا ہے۔ حس ایبسٹریکٹ ہے، جبکہ ادراک کا عمل ماہرین نفسیات کے نزدیک کنکریٹ ہوتا ہے۔ اس طرح حواس اور ادراک کے مابین بہت ساری سطحوں پر ہم ان کے درمیان امتیازات قائم کر سکتے ہیں، ان کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ اب ادراک کے اس عمل کو سمجھنے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ادراک کی مختلف سٹیجز ہیں، مختلف منزلیں ہیں اور مختلف سطحوں پر یہ مختلف ہوتا ہے۔ مثلا ادراک کی جو پہلی منزل ہے اس کو ہم سمپل پرسیپشن کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس نے ابھی کسی تجربے سے، مثلا سیب کی مثال ہم لیتے ہیں کہ سیب نہ اس نے چکھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ اسے محسوس کیا ہے، یعنی سیب کا اسے ادراک نہیں ہے۔ سمپل پرسیپشن میں جو معلومات ہوتی ہیں وہ اس کے حواس کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچتی ہیں، اور جب تک وہ اس تجربے سے نہیں گزرتا وہ اس کا ادراک نہیں کر پاتا۔ مثلا ایک بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیب کا ادراک کرنے سے پہلے اس کے تجربے سے گزرے، اس کو چکھے تو اس کے ذائقے کا اسے علم حاصل ہوگا۔ اسی طرح اس کی رنگت کا دیکھنے سے علم حاصل ہوگا، اور اس کی خوشبو، اس کی شیرینی، اس کا ذائقہ، یہ تمام تجربات اس کے ایکسٹرنلز ہوں گے اور وہ ان کو دماغ میں محفوظ کر لے گا۔ اسی طرح جب ہم کسی بھی چیز کے پہلے تجربے سے گزرتے ہیں تو اس کو سمپل پرسیپشن کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلی منزل ہے کمپلیکس پرسیپشن کی۔ کمپلیکس پرسیپشن میں معلومات جو ہمیں حواس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں وہ محض بیرونی نہیں ہوتی، بلکہ دماغ کے اندر جو پہلے سے معلومات ہیں یا میموری ہیں کے اندر محفوظ تجربات ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ کمپلیکس عمل میں معلومات یا چیزوں کی حسی صفات کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ خارجی اور داخلی دونوں سطح پر وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم سیب کو دیکھتے ہی اس کے ذائقے، شیرینی اور نرمی کا ادراک کر لیتے ہیں، ہمیں چکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب ہم ادراک کی کمپلیکس سطح پر موجود ہوں۔ یہ سطح یا منزل یا سٹیج اس وقت آتی ہے جب ہمارے دماغ میں بہت ساری معلومات پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ جتنی معلومات زیادہ موجود ہوگی اتنا ہم تیزی کے ساتھ چیزوں کا ادراک کرتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح ادراک کی جو تیسری منزل ہے اس کو سمبولک پرسیپشن کہا جاتا ہے۔
سمبولک پرسیپشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں علامت، اشارے یا کسی سمبل کی مدد سے اس شے کا ادراک کر لیتے ہیں۔ اس میں ہمیں کسی بیرونی مہیج کی یا خارجی معلومات کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اور صرف اندرونی معلومات ہی کافی ہوتی ہیں جو داخلی سطح پر آپ کے دماغ کے اندر موجود ہیں۔ ان کے بارے میں شے کے بارے میں اشارہ پاتے ہی، مثلا کوئی لفظ بولنے سے یا کسی چیز کی علامت یا اشارہ سامنے آنے سے ہم اس چیز کا مکمل طور پر ادراک حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلا لفظ سیب میں بولتا ہوں، میں نے سیب دیکھا بھی نہیں ہے، میں اس وقت اس کا تجربہ بھی نہیں کر رہا، لیکن میں سیب کا ادراک کر رہا ہوں۔ یہ لفظ سیب میرے لیے ایک سمبل یا اشارہ ثابت ہوا ہے اور اس کی بنیاد پر میں نے سیب کا ادراک کر لیا ہے۔ اس طرح کا جو ادراک ہے وہ علامتی ادراک کہلاتا ہے۔ ادراک کی پہلی منزل سمپل پرسیپشن ہے، جس میں ہمیں خارجی سطح پر معلومات درکار ہوتی ہیں۔ دوسری منزل پیچیدہ یا مرکب یا کمپلیکس پرسیپشن ہے، جس میں خارجی اور داخلی دونوں سطح کی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر ہم چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں، ان کی کوگنیشن ہوتی ہے۔ جبکہ تیسرا سطح جو ہے، اس میں محض معلومات داخلی سطح کی درکار ہوتی ہیں، جو پہلے سے آپ کے دماغ کی میموری میں، یادداشت میں یا حافظے میں موجود ہیں، اور انہی کا استعمال کر کے آپ چیزوں کو پرسیو کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ادراک جو ہے وہ زمان و مکان میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کائنڈز آف پرسیپشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ادراک زمانی ہوتا ہے، ادراک مکانی بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح ادراک کی جو تیسری بڑی کیفیت ہے یا قسم ہے وہ کیفیاتی ادراک کی ہے، اور ایک تجرباتی ادراک بھی ہوتا ہے۔ جب ہم چیزوں کو مکانی حوالے سے دیکھتے ہیں، یعنی ان کی دوری، فاصلہ، پوزیشن یا حجم، یہ ان کی مکانی کیفیت کو واضح کر رہا ہے کہ وہ کتنے فاصلے پر موجود ہیں۔ اسی طرح ہم چیزوں کے تغیر اور تبدیلی کے حوالے سے جب چیزوں کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں یا ان کا ادراک کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایسے ادراک کو زمانی ادراک یا ٹیمپورل پرسیپشن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چیزوں کی کچھ کیفیات بھی ہوتی ہیں۔ جب ہم چیزوں کو ان کی کیفیات کے حوالے سے، ان کے مزاج کے حوالے سے ان کا ادراک کرتے ہیں تو اس کو کیفیاتی یا کوالٹیٹیو پرسیپشن کہا جاتا ہے۔ اگر ہم گزشتہ تجربات کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھ رہے ہیں جو ہمارے موڈ، ہمارے مزاج اور تعصبات، میلانات اور رجحانات پر مشتمل ہیں، اس طرح کا جب ہم چیزوں کے بارے میں ادراک کرتے ہیں تو اس ادراک کو تجرباتی ادراک کہا جاتا ہے۔ ہمارے زیادہ تر ادراکات تجرباتی ادراکات ہوتے ہیں، جس میں ہماری ذاتی پسند، ناپسند، مزاج اور گزشتہ تجربات جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی یا ایک فوجی اگر میدان جنگ سے بھاگا ہے اور اس کے پیچھے کچھ اسے سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ مخالف یا دشمن فوج کے آدمی میرا تعاقب کر رہے ہیں، حالانکہ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن چونکہ اس کا گزشتہ تجربہ اس طرح کا ہے کہ وہ دوڑ کر خوف کی حالت میں آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مختلف فوبیاز کا شکار ہیں اور آپ خوف کا شکار ہیں تو آپ کے ادراکات مختلف ہوں گے۔ اس طرح کے ادراکات جو ہیں وہ تجربی ادراکات کہلاتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے جو ادراکات ہیں وہ تجربات پر یا تجربی ادراک پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ادراک کو سمجھنے کی کوشش کی، اسے ڈیفائن کیا، اور اس کے علاوہ ادراک کی مختلف منزلیں یا سٹیجز یا اس کی ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کی کوشش کی، اور مزید برآں ہم نے ادراک کی مختلف اقسام پر مختصراً گفتگو کی۔ امید ہے کہ آپ کو کنسیپٹ آف پرسیپشن یا عمل ادراک کیا ہے، اس کی ماہیت
اور نیچر سمجھ آ گئی ہوگی۔